औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, एक सेकेंड। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली आयत। आयत नंबर 99। मा अलर रसूली इल्लल बलाग, नहीं है रसूल पर मगर पहुंचा देना। वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। तो क्या है कि पिछली आयत से जोड़ें। तो अब यहाँ पे रसूल की बेसिकली जिम्मेदारी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बताई गई है। उनकी जिम्मेदारी क्या है कि तुम तक अहकामात को, जो अल्लाह ताला के अहकामात उन तक आ गए हैं, तुम तक पहुंचा दे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब मामला तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान में, वो खुद ही तुमसे हिसाब किताब कर लेगा, क्योंकि वो हर चीज का इल्म रखता है। जो तुम जाहिर करते हो और जो नहीं जाहिर कर रहे, जो तुम्हारे दिल में मौजूद है, तुम्हारी नीयतें हैं, इरादे हैं, उसका इल्म भी उसको मौजूद, उसको है, इस चीज का भी इल्म उसको है। अच्छा, जिन्होंने नया ज्वाइन किया हमें, हम सूरतुल माइदा कर रहे हैं, आयत नंबर 99 अभी हमने पढ़ी, अभी 100 स्टार्ट करेंगे। कुल कह दीजिए ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिब, कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते। वलो आजबा कसरतुल खबीस, और अगरचे तुम्हें नापाक की कसरत कितनी ही अच्छी लगे। फत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। इसमें एक पॉइंट, तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिब, कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते। अब देखिए कि हलाल और हराम की गुफ्तगू हो चुकी, तैयब और खबीस की बात यहाँ पर आई है। तैयब हलाल है और खबीस हराम है। और इसका इतलाक सिर्फ खाने पीने की चीजों पर नहीं होगा, बल्कि इसका इतलाक अशखास, लोगों पर भी होगा, रसूम और रवाज पर भी होगा, इखलाकी मयार पे भी होगा। यहाँ पर जनरली हम सब पहलुओं पर खबीस और तैयब की बहस कर सकते हैं। अल्लाह ताला के नजदीक खैर और शर, नेकी और बदी, तकवा और फिस्क, नेक किरदार और बद किरदार, ये एक जैसे नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद पाक है, वो पाक ही पसंद करता है। वो खुद खैर मुतलिक है, आदिल है, लिहाजा वो शर को पसंद नहीं करता। तो ये दोनों रास्ते छांट कर अलग बता दिए गए हैं कि तैयब का रास्ता अलग है और खबीस का रास्ता अलग है। अब आगे इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दिया। आगे फरमाया वलो आजबा का कसरतुल खबीस, और चाहे तुम्हें खबीस की कसरत यानी नापाक की कसरत कितनी ही अच्छी लगे। ये बात फरमा कर एक बहुत बड़े फितने से अल्लाह ताला ने हमें आगाह किया। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर हमारे आसपास दुनिया में क्या होता है, ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है ना। जो मुआशरे में कसीर लोगों का चलन बन चुका है, या जो कसीर लोगों का चलन बन जाता है, जो उनकी प्रैक्टिस बन जाती है, हम उसी को सही समझते हैं। और वजह क्या बताते हैं कि सारे लोग ये काम कर रहे हैं ना, तो गलत तो नहीं हो सकता। मेजोरिटी इज अथॉरिटी, ये बात करते हैं ना हम। कुरान इसको रिफ्यूट कर रहा है कि नहीं, ये बात गलत है, मेजोरिटी अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी क्या है, वो अल्लाह का हुक्म होगा, चाहे कम लोग माने। अब फिर देखें कि जब किसी लाइक बुराई का दरवाजा खुलता है, मसलन बेहयाई की मिसाल ले ले, तो शुरू शुरू में तो ये थोड़ा थोड़ा खटकता है कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बुराई, वो जो बुरी चीज है, वो बेहयाई है, वो खटकना बंद कर देती है। और इस इत्मीनान के साथ कि हम भला दुनिया से अलग तो नहीं रह के जी सकते ना, तो क्या होता है कि इंसान फिर उसी के अंदर जाता रहता है। नतीजा क्या होता है कि दूसरों को नंगा देख के खुद भी नंगे होने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये बेहयाई सारे मुआशरे में फैल जाती है। और किस नाम पे? नाम बड़ा खूबसूरत है, फैशन। और अब मॉडर्न वही है जिसका लिबास जितना मुख्तसर है, बाकी तो सब पेंडू। तो पेंडू कहलाना तो कोई भी पसंद नहीं करता, सबको फैशन में ही कशिश महसूस होती है। यानी अक्सरियत का अमल किसी गलत रवायत को अपनाने की वजह बन जाता है। वो सारे कर रहे हैं, वो गलत तो नहीं कर रहे। मगर अल्लाह ताला किसी चीज या शख्स की कदर कीमत का एक और ही मयार पेश करते हैं, और वो क्या है? वो मयार इंसान के जाहिरी मयार से बिल्कुल अलग है। अब एक फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल है कि एक 100 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है। तो 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी ना 5 रुपए के नोट से, जाहिर है कि उसमें ज्यादा अमाउंट आ रही है। लेकिन ये आयत ये कहती है कि अगर 100 रुपया अल्लाह की नाफरमानी करके हासिल किया गया है, तो वो नापाक है। कसरत है ना, लेकिन नापाक है। और 5 रुपए अगर अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए कमाए गए हैं, तो वो पाक है। और नापाक ख्वाह मिकदार में कितना ही ज्यादा हो, वो पाक के बराबर किसी तरीके से नहीं हो सकता। गलाजत के एक ढेर से इत्र का एक कतरा ज्यादा कदर रखता है।
پوری بالٹی پانی کی بھری ہوئی ہو، آپ نے اس میں سے نہانا ہو یا وہ آپ کے پینے کا پانی ہو، ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ اس میں نجاست کا گر جائے، کیا ہوگا؟ کیا رزلٹ نکلے گا اس کا؟ سارا پانی ناپاک ہو گیا نا، اب استعمال کرے گا کوئی اس کو؟ تو یہی بات یہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ ہمیں معیار دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ وہی تقوی کی پھر سے بات، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو عقل والوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں عقل والوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ عقل والوں، تم معاشرے کے فیشن کے ٹرینڈز اور رسوم و رواج کو نہیں دیکھتے، بلکہ تم یہ دیکھتے ہو کہ کس چیز کو اللہ نے خبیث قرار دیا ہے اور کس کو اللہ نے طیب قرار دیا۔ تم پینڈو کہلانا، بیکورڈ کہلانا پسند کرتے ہو، مگر خبیث کی طرف فیشن کے نام پہ نہیں جاتے۔ اور فلاح کس میں ہے؟ عقل مندی کا رویہ اختیار کرنے میں، نہ کہ یہ کہ اندھے بہرے بن کر بس فیشن اور ٹرینڈز کو فالو کرنا شروع کر دیں، میجورٹی کے چلن کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ تو دین کو کلچر کا نام نہ دو، ویسے تو دین کا مطلب ہی لائف سٹائل ہے، اور یہ جو بحث ہوتی ہے نا ہم دین اور دنیا کو اکٹھا کیسے چلائیں، تو یہ تو سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم ایک مسلمان کا تو یہ سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا لائف سٹائل ہی ہمارا دین ہے نا، تو پھر وہ سوال آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی سے ہی تو گزر کے اسی کو اپنا گئی تو اس دنیا سے گزرنا ہے، تو یہ چیزیں ایک ہی ہیں بیسیکلی۔ لیکن یہ کب ہم اس ایسے سوالات ہمارے مائنڈ میں جنم لیتے ہیں؟ جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا احکامات تو کچھ اور ہیں، وہ تو دین ہے، تو دنیا کا بھی تو چلن ہے نا، تو دونوں کے اندر پھر کمپرومائز کیسے ہوگا؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک امت کی ٹریننگ کر رہے ہیں، اس امت کی جس کا مقصد کیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور یہ کام وہ لوگ نہیں کر سکتے جن کو حلال حرام کی، خبیث اور طیب کی، ایفائے عہد اور وعدہ خلافی کے درمیان میں، اصل اور نقل میں، جاہے حق اور باطل میں تمیز ہی نہ ہو، وہ کیسے کریں گے یہ کام؟ کیونکہ انہوں نے امت وسط کی حیثیت سے رول ماڈل بننا ہے اور ذمہ داری نبھانی ہے، تو رول ماڈلنگ کے لیے بنیاد پھر کیا ہوگی؟ وہ ایمان ہی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یعنی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے نا مائنڈ میپنگ کی جا رہی ہے، مائنڈ بلڈنگ کی جا رہی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کریکٹر بلڈنگ کی جا رہی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت پوچھو کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، پھر اگر تم اس کے بارے میں سوال کرو گے اس وقت جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تو وہ تم پر واضح کر دی جائیں گی یا ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اور اللہ نے ان سے درگزر کیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ تو وہی بات جو تربیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اس کا ایک اور پہلو کہ کس طریقے کے سوالات پوچھنے ہیں اور کس طریقے کے سوالات نہیں پوچھنے۔ سوال نہ مختلف طریقوں سے اور مختلف نیتوں سے پوچھا جاتا ہے، جیسے کہ ایک سوال تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ علم میں اضافے کے لیے، یا کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوئی سوال کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کافی مقامات پہ قرآن میں بھی دیکھا جہاں آیات یہ بتا رہی ہیں کہ یسألونک سے کے لفظ سے وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور پھر اسی صورت میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بعض احکامات کو کہ جن کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے پھر سے ڈسکس کیے گئے ہیں، کیونکہ لوگوں کے سوالات تھے، کنفیوژن تھی، تو ان کو دور کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دوسری طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سوال کرنا اس طرح کا ہوتا ہے کہ دوسرے کے علم کو جج کیا جاتا ہے، اس کے اندر خود پتا ہوتا ہے بات کا جواب کیا ہے، لیکن اب چیک کریں اس کو پتا ہے کہ نہیں پتا، تو آپ دیکھیں کس انٹینشن سے سوال کیا جا رہا ہے۔ پھر بعض دفعہ کسی فقی مسئلے کے بارے میں بار بار جو کلیئر ہوتا ہے بار بار سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے کسی کوئی چیز حرام ہے قرآن میں، جیسے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، اب دیکھیں شراب کی مختلف قسمیں ہیں نا، اللہ نے تو خمر کا ذکر کیا، فلانی فلانی قسم کا ذکر تو نہیں کیا، تو ان کے بارے میں پھر دین کیا کہتا ہے؟ تو اب اتنے سوالات کریں گے اس حرام چیز کے بارے میں، اتنے سوالات کریں گے اور اتنے لوگوں سے، اتنے مفتیوں سے سوال کریں گے، اور کیوں کریں گے؟ تاکہ کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے اور ان کو ان کی مرضی کا جواب مل جائے۔ تو یہ بھی کس نیت کا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ کس نیت سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ تربیت دے رہا ہے کہ فضول سوالات مت کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نا بعض اوقات لوگ بڑے عجیب عجیب سوالات پوچھا کرتے تھے، جن کی نہ دین کے معاملے میں ضرورت ہوتی تھی نہ دنیا کے معاملے میں۔ فار ایگزامپل ایک موقع پہ ایک صاحب نے بڑے بھرے ہوئے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے میرا اصلی باپ کون ہے؟ آپ سوال کو سنیں گے کیسا سوال۔
اسی طرح بعض لوگ شرعی احکامات کے بارے میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے، اور خواہ مخواہ پوچھ گچھ کر کے ایسی چیزوں کو دین کے اندر لانا چاہتے تھے جس کو شریعت دینے والے نے اس طریقے سے معین نہیں کیا۔ فار ایگزامپل قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ حج تم پر فرض کیا گیا، یہ حکم تو آ گیا، بس اتنا ہی حکم۔ ایک صاحب نے یہ حکم سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر پوچھا، پھر آپ خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پا جائے گا، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہیں کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو ایسے ہی لایانی اور غیر ضروری سوالات سے اس آیت پہ منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خواہ مخواہ بال کی کھال اکھیڑنا اور ہر بات کی ٹو لگانا کھوج لگانا اس سے منع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی اور محض سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرا دی گئی۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے، یہ بھی بہت اہم حدیث ہے غور سے سننے والی، اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے پاس نہ پھٹکو، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے کوئی بھول لاحق ہوئی لہٰذا اس کی کھوج نہ لگاؤ۔ تو ان دونوں حدیثوں میں ایک اہم حقیقت پہ ہمیں وارن کیا گیا ہے کہ جن امور کو شریعت دینے والے نے بہت زیادہ اگر کھل کر بیان نہیں کیا، ان کی بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل نہیں بتائی، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھول گیا ہے بتانا اور تم پوچھ پوچھ کر اس کو متعین کرواؤ گے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان تفصیلات کو لوگوں کے لیے اس میں وسعت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے اس نے ان احکامات کو اتنا ہی رکھا ہے جتنا کہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بہت زیادہ اگر سوالات کیے جائیں تو ایمان والے کے لیے پھر اتنے ہی زیادہ الجھن کے مواقع بڑھ جائیں گے، کیونکہ احکامات میں سختی شروع ہو جائے گی زیادہ سوال پوچھنے سے، اور پھر پیروی کرنے کے لیے زیادہ مشکل پیش آئے گی، خلاف ورزی کے چانسز جو ہیں وہ ان احکامات کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور انسان نافرمانی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اب چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو دیکھو ساتھ ساتھ تمہارے سوالات کے جوابات بھی تو آ رہے ہیں جو تمہیں مل رہے ہیں جب تک نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر سم ٹائم یہ بھی اس میں ایک چھوٹا سا حکم نکلتا ہے کہ سم ٹائم ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کا کیا جواب، اس کا کیا جواب، تو بجائے اس کے کہ ہم اس الجھن میں مبتلا ہوں اپنے سوالات ہمیں لکھ لینے چاہیے ایک جگہ اور پھر قرآن کی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے سارے سوالوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں الا ماشاء اللہ کہ کوئی رہ جائے، یعنی آخر تک جو قرآن جب تک ہم مکمل کرتے ہیں ہمیں ہمارے سوالات کے جواب ملتے چلے جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے درگزر کیا جنہوں نے یہ حرکت کی، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے، یعنی حلم والا ہے، وہ سزا دینے کی پوری کیپیسٹی رکھتا ہے، پوری اتھارٹی ہے اس کے پاس، وہ عزیز و انتقام ہم نے پڑھا نا، لیکن وہ حلم سے کام لیتا ہے، بردباری سے کام لیتا ہے، نہیں کچھ کہتا، تو اس کے حلم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ 102 دیکھتے ہیں، قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تحقیق ان کے بارے میں ایک قوم نے تم سے پہلے سوال کیا تھا پھر وہ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے، یعنی تم سے پہلے ایک قوم ایسی گزری ہے جن کو بہت زیادہ سوالات کرنے کی عادت تھی، تو اسی کثرت سوال کی عادت کی وجہ سے پھر وہ ان احکامات کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یعنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہم سے پہلے تو وہی امت تھی، تو انہوں نے خود ہی اپنے عقائد کو سوالات کر کر کے احکامات میں پھر انہوں نے خود سے بھی اپنی تفصیلات بھی وہ ڈھونسا کرتے تھے کیونکہ اس کے اندر تو پھر انہوں نے اس طریقے کا ایک وہ نیٹ ورک بنا لیا جس کے اندر پھر ان کے اپنے لیے ہی مشکلات پیدا ہو گئیں اور وہ خود پھر انہی احکامات کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونے لگ پڑے، اس لیے کہ عمل پیرا کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں رہا تھا۔ جیسے وہ گائے والا واقعہ ہم نے البقرہ میں پڑھا نا، تو آپ دیکھیں کہ بندہ قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حل پوچھنے کے لیے کہ کون قاتل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، اور انہوں نے سوال پہ سوال سوال پہ سوال کر کے اس گائے کو اپنے لیے اتنا مشکل بنا لیا کہ اس کو ڈھونڈنا ہی مشکل ہو گیا ان لوگوں کے لیے۔ تو اسی لیے تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ چیزیں مت پوچھو کہ جن کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو۔ آگے دیکھتے ہیں 103،
ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. یہ چار الفاظ ہیں، ان کو انڈر لائن کرنا ہے: بحیرہ، سائبۃ، وصیلۃ اور حام. نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، نہ ہی کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ ہی کوئی حام. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے. تو پہلی بات ہے کہ کچھ چار چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ کیا ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں بنائی تمہارے لیے بھائی، تو یہ جنہوں نے بھی بنائی ہیں انہوں نے اللہ پہ جھوٹ کڑا ہے. وہ چیزیں کیا ہیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. اب زمانے جاہلیت میں اہل عرب نے کیا کیا، تو مختلف طریقوں سے نا وہ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ وقف کر دیا کرتے تھے. اور وقف کر دیے تو بس بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اور جن مختلف طریقوں سے وہ ان کو چھوڑتے تھے اسی وجہ سے جانوروں کے نام بھی الگ الگ رکھے جاتے تھے. جیسے فار ایگزامپل بحیرہ. اب بحیرہ کسی جانور کا اسپیسیفک نام نہیں تھا، بلکہ اونٹنی کو کہتے تھے. کیسی اونٹنی تھی بحیرہ؟ جو 5 دفعہ بچے پیدا کر چکی ہوتی تھی اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ پیدا ہوا ہوتا تھا. یعنی پہلے 4 جو بھی ہیں، آخری دفعہ اگر نر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا کان چیر دیتے تھے اور اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے. پھر وہ جہاں دل کرتا تھا جاتی تھی. پھر نہ کوئی اس پہ سوار ہو سکتا تھا، نہ کوئی اس کا دودھ نکال سکتا تھا، نہ کوئی اسے ذبح کر سکتا تھا، نہ کوئی اون اتار سکتا تھا. پھر وہ جس کھیت میں چاہے، جس چراگاہ میں چاہے چرے، خراب کرے، پانی کے ذخیروں کو خراب کرے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. صائبہ. صائبہ وہ یہ بھی اونٹ یا اونٹنی کو کہا جاتا تھا، جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے کے طور پر، شکرانے کے طور پر پیش کر دیا جاتا تھا بتوں کے سامنے. تو اور ساتھ میں وہ اونٹنی جس نے 10 بچے پیدا کیے ہوں اور ہر بار مادہ بچہ ہی پیدا کیا ہو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. کیونکہ مادہ اونٹنیوں کی بہت اہمیت تھی نا ان کے ہاں. اونٹ کی تو ویسے ہی بہت اہمیت تھی عربوں کے یہاں، اور مادہ اونٹنی سے تو فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. تو بڑی وہ کیش قسم کی اینیمل ہوتی تھی. تو اس کو بھی پھر کیونکہ 10 پیدا کر دی ہیں اونٹنیاں، تو اب جزا کیا دے رہے ہیں، مطلب اس کو ریوارڈ کیا دے رہے ہیں، تو چھوڑ دیتے ہیں آزاد. وسیلہ. اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پہ ذبح کر دیا جاتا تھا. اور اگر پہلی بار مادہ بچہ پیدا ہوتا تو پھر وہ اسے اپنے لیے رکھ لیتے تھے، خود یوز کرتے تھے. لیکن اگر جوڑا بچہ پیدا ہو گئے اور اس میں ایک نر اور ایک مادہ ہے تو نر کو پھر وہ ذبح نہیں کرتے تھے. حالانکہ ہوتا تو وہ پہلا ہی تھا نا، لیکن اب چونکہ جوڑے کے ساتھ پیدا ہوا تو آپ ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے یوں ہی زندہ ہی خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. اس نر کو وسیلہ کہا جاتا تھا. ہاں، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اور ہام ایک اور طرح کا اونٹ بھی ہوتا تھا کہ جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے اسے بھی آزادی مل جاتی. تو یہ سارے جو تھے نا، انہوں نے خود سے ہی خود ساختہ ان کی وہ رسومات تھیں. اور مختلف، اور یہ نام بھی انہوں نے خود ہی گھڑ گھڑ کے رکھے ہوئے تھے اور دین کے نام پہ یہ سارے کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف حدیث قلائد کو ہی شرعی حیثیت حاصل ہے، باقی کسی شے کو بھی شریعت سے منسوب نہیں کر سکتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ شیطان کا اللہ کو جو چیلنج تھا کہ میں اس میں جو چیلنج تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا اور وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. تو یہ شیطان کی پھر حکم کی پیروی ہمیں نظر آ رہی ہے اس آیت کے اندر، جو بھی ہم نے ڈسکرپشن پڑھی ہے اس میں بھی. تو یہ ساری گھڑی ہوئی باتیں ہیں. مکہ کے لوگ اس کو شریعت سمجھ کے کیا کرتے تھے کیونکہ اپنی طرف سے وہ شریعت ابراہیمی پڑھتے، مگر اللہ نے بتا دیا کہ وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر. اور اللہ پر جھوٹ گڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حلال اور حرام کے معاملات میں خود مختار ہو جانا. جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں اس کو اللہ سے منسوب کر دینا، اور ان توہمات کو ماننا جن کو عقل ماننے سے انکار کر دیتی ہے. تو اب دیکھیں کہ اکثر اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے. وہ اصل میں سوچ ہی نہیں رہے نا کہ ہم حرکتیں کیا کر رہے ہیں، تو عقل سے کام نہیں لے رہے. پھر آگے بتائیں گے کہ عقل سے کام نہیں رہے تو پھر کس چیز کو یوز کر رہے ہیں وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس کی تفصیل. اچھا جی، جاہلیت کے بارے میں ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ یہ کسی مخصوص زمانے کا نام نہیں ہے بس یہ کیا کہ فارغ ہو گئے کہ نہیں نہیں یہ تو اہل مکہ ہی جاہل تھے. نہیں، یہ ایک صورتحال ہوتی ہے جو بار بار رنگ بدل بدل کر ہمارے سامنے آتی ہے، مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے. تو اگر غور کیا جائے تو جاہلیت کی رسومات کے پیچھے کوئی نہ کوئی عقیدے کی خرابی ضرور ہوتی ہے، تب جا کے جاہلیت والی رسمیں جو ہیں وہ
निकल रही होती हैं। हम अपनी अगर रस्मात पे तवज्जो दें, थोड़ा सा नजर डाल लें, तो क्या पीछे से कोई अकीदे की खराबी नजर नहीं आती हमें? और क्या वो सारी रस्मात ऐसी हैं जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक्सेप्टेबल है? चलें जी आगे देखते हैं इसको, एक कुछ अहदीस के जरिए भी इस चीज को देख लेते हैं। सही मुस्लिम की एक रवायत है हजरत अबू हुरैरा से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अमर बिन आमिर खुजाई को आग में अपनी अंतड़ियां खींचते हुए देखा। ये वो पहला शख्स था जिसने बुतों के नाम पर जानवर छोड़े। और ऐसी ही एक हदीस नाम के फर्क के साथ सही बुखारी में भी आई है। वहां पे नाम है अमर बिन लूही। उसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मैं उसको भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में देखा था जहन्नुम में, कि वो भी अपनी अंतड़ियों के आसपास चक्कर काट रहा था। उसने बुत परस्ती की रस्म ईजाद की थी। तो इस रस्म का, ये जो अभी हमने पढ़ी, बहीरा, साइबा, वसीला और साम, इसका क्या फायदा नुकसान है? अब देखिए कि जानवर अल्लाह ताला ने, अब ये ऊंट, ये बकरियां, ये भेड़, ये अल्लाह ताला ने क्यों बनाए? इंसानों के फायदे के लिए बनाए हैं ना। तो इंसान इनसे फायदे तो नहीं उठा रहा, वो तो इनको छोड़ रहा है बुतों के नाम पे। और जब छोड़ रहा है तो वो दूसरों के खेत भी बर्बाद कर रही हैं, उनके पानी के जखीरों को भी तबाह कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने आजकल के जमाने में रेड़ी लगाई हो सब्जी की, तो वो भी आके खा जाए, कोई बकरी या कोई गाय। तो कहेंगे नहीं, इसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये तो मुकद्दस है। तो फिर क्या होगा कि फिर इससे क्या, कोई लोग कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ कहेंगे तो फिर वो रिलीजियस राइट्स शुरू हो जाते हैं ना, आपको पता है ना, फिर हंगामे शुरू हो जाते हैं मजहब के नाम पे। तो लेकिन आप लोगों लोगों को कितना मजबूर कर दिया जाता है। एक अंधा कानून जो है उसकी नजर आने शुरू हो जाती है कि अंधा कानून चल रहा है इस सोसाइटी के अंदर। और फिर फायदा किसको हो रहा है? अगर सोचा जाए तो सिर्फ शैतान को ही खुश किया जा रहा है। 104, व इदा कीला लहुम, और जब उन्हें कहा जाता है, तालौ, तालौ को अंडरलाइन कीजिए, जब उन्हें कहा जाता है कि आओ, इला मा अंजलल्लाहु व इला रसूल, उसकी तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया, और रसूल की तरफ, जब इनसे क्या कहा जाता है कि आओ, जो अल्लाह ने नाजिल किया यानी किताब, और किसकी तरफ? रसूल की तरफ, तो क्या कहते हैं? कालू, वो कहते हैं, कौन लोग हैं ये बाय द वे कहने वाले? यही जिन्होंने ये वाली रस्में ईजाद की। कालू, वो कहते हैं, हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, हमारे लिए तो वही काफी है जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया। अब अल्लाह ताला आगे बड़ा खूबसूरत सवाल पूछते हैं, बड़ा सर्चिंग क्वेश्चन। अवलौ काना आबाहुम ला यालमूना शय्यन वला याहतदून, क्या भला अगरचे उनके आबा आबा व अजदाद कुछ भी इल्म ना रखते हो और कुछ भी हिदायत याफ्ता ना हो, क्या फिर भी उन्हीं को ही फॉलो करेंगे? अकल, ठीक है, अकल वाली बात। तो 103 में जो अल्फाज आए थे ना, वाकसारुहुम ला याकिलून, तो उसकी दलील इस आयत में हमें बयान हो रही है कि ये अकल से काम नहीं लेते। तो वे किस चीज से काम ले रहे हैं? कहाँ से दलील पकड़ रहे हैं इन सारे कामों की? अब्बा व अजदाद के तरीकों से। जब इनको दावत दी जाती है कि ये बेमाना फजूल कामों को छोड़कर कुरान की तरफ आओ, जो अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब है, और रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलो, तो बड़े तकब्बुर से जवाब देते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो अपने आबा व अजदाद का तरीका ही काफी है, हम तो उसी पे राजी हैं, वही ठीक है। तालऊ का मैंने आपसे कहा था अंडरलाइन कीजिए, इस ये लफ्ज बड़ा माना खेज है। इसका मतलब होता है किसी गहरी वादी से निकलकर ऊपर की जगह पर आ जाना। यानी उनको बुलाया जा रहा है कि जो गुमराही में तुम असफला साफिलीन की हद तक तुम घिरे हुए हो ना, इससे निकलकर आसानो तकवीम के मयार पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो वो कब होता है? जब तुम किताब और रसूल के तरीकों पर अमल करोगे। तो जो सवाल आखिर में पूछा गया ना, वलाउ काना आबाउहुम ला यालमूना शय्यन वला याहतदून, क्या भला अगर उनके माँ बाप कुछ भी इल्म ना रखते हों और कुछ भी हिदायत याफ्ता ना हो, तो भी, यानी सवालिया अंदाज में बात हो रही है कि क्या तुम फिर भी अपने आबा व अजदाद और उनकी रवायात को लेकर बैठे रहोगे अगर वो बगैर इल्म के ही अपनी पूरी जिंदगी को गुजार कर चले गए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिस इल्म को तुम्हारे आबा व अजदाद ने इख्तियार किया था, तुम जरा इसकी बुनियाद चेक कर लो? क्योंकि अकल तो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है ना, और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे तो ये जो अकल का डब्बा फिर तुम फालतू बेकार अपने कंधों पे रख के घूम रहे हो, इसका तो कोई फायदा नहीं। तो एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि क्या आबा व अजदाद की पैरवी हो सकती है? जी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो किसी शरई दलील पे। अगर वो किसी शरई दलील पे नहीं है, या आप हमें ये लग रहा है कि वो नहीं है, तो हमें फिर वो पहले चीज चेक करनी है। इसलिए कि आगे जाके हम ये नहीं कह सकेंगे, ये प्ली नहीं ले सकेंगे कि हमने तो अपने आबा अजदाद को ऐसा ही करते हुए पाया। क्यों नहीं ले सकेंगे हम ये प्ली? हमने खुद कुरान में पढ़ा है कि एक ग्रोह जब जहन्नुम में पहुंचेगा, उसके बाद जब दूसरा ग्रोह पहुंचेगा तो वो पहले वाले ग्रोह पे लानत कर रहा हो। इसी तरह तीसरा ग्रोह पहुंचेगा तो वो दूसरे वाले पे लानत कर रहा हो। ये कौन से ग्रोह होंगे जो लानत कर रहे होंगे? माँ बाप का ग्रोह, फिर बच्चों का ग्रोह, फिर उनके बच्चों का ग्रोह।
کیا بات کریں گے، یا اللہ ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ابھی عقل کا استعمال کر لو، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آیت ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی ذہنی غلامی، جس میں وہ کبھی دوسرے انسان کا غلام بن جاتا ہے، کبھی رسوم و رواج کا غلام بن جاتا ہے، کبھی فیشن ٹرینڈز کا غلام بن جاتا ہے، اور کبھی سوشل پریشرز کا۔ اور اس سچویشن میں پھر کیا ہوتا ہے، عقل پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، پھر وہ عقل نہیں، پھر وہ کیا، وہ کیونکہ خبیث کی کثرت ہے، تو کیونکہ میجورٹی از اتھارٹی، تو وہ سارے لوگ کر رہے ہیں تو کیا ہم کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، تو یہ والی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسلام تو دلیل پر بات کر کے انسان کو آزاد کرتا ہے، انسان کی غلامی سے اس کو آزاد کرتا ہے۔ سورہ یوسف کی ایک آیت کوٹ کر کے اور پھر یہیں پہ ہم اپنے لیسن کو وائنڈ اپ کریں گے کہ رسول یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنے ساتھیوں کی عقل کو جھنجھوڑا تھا۔ آیت نمبر 39 ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اے قید خانے کے ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے، زبردست بادشاہ ہے؟ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی کو گھن چکر نہ بناؤ، کبھی ایک خدا تمہیں ایک بات کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہو، پھر دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ مت کرو یہ والی کرو، تو کیوں اپنی زندگی کو خراب کرے ہو؟ ایک سمت اختیار کرو، اور وہ سمت تمہارے رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔